नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज का वीलॉग बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के 3 बड़े अहम लोगों के बयानात हैं और उन बयानात में हमें पॉलिसी का बड़ा वाज़ेह तज़ाद नज़र आता है। यानी 3 शख्सियात जिनका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पे बहुत है और मुस्तक़बिल करीब में बहुत ज़्यादा होगा, वो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। और जब तक ये सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे नहीं होंगे तो ये बात नहीं बनेगी। हम पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकते। और वो मसाइल क्या है? वो मसाइल महंगाई है, दहशतगर्दी है, इंटरनल इश्यूज़ हैं, माशी इश्यूज़ हैं, IMF के साथ मुआहिदा है, मुल्क की सियासत है, पार्लिमान की इज़्ज़त है। यही सारे बुनियादी मसाइल हैं ना, चीज़ों की कीमतें हैं। तो इनके ऊपर सबको इत्तेफाक करना पड़ेगा और अगर इत्तेफाक नहीं करेंगे तो ये मुतज़ाद ख़यालात आगे बढ़ते रहेंगे। उनमें से एक साहब तो इत्तेफाक नहीं करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि कोई इस वक्त मुल्क की सलामती के एजेंडे पर, अवाम की महंगाई कम करने के एजेंडे पर मुत्तफ़िक नहीं होता, तो फिर क्या उसे सियासत में रहना चाहिए? क्या उसे इतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए? क्या उसके ख़िताब टेलीविज़न पर दिखाने चाहिए? क्या उसके हर जलसे की लाइव कवरेज होनी चाहिए या नहीं? इसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मरीम नवाज़ साहिबा ने, जो कि चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं पार्टी की, और पार्टी की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र जो है वो डिफेक्टो प्रेसिडेंट होती है। सुबह से खबर चल रही है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्तीफ़ा दे दिया और मरीम नवाज़ के ओहदे की वजह से इस्तीफ़ा दे दिया। अब ये बड़ी तकलीफ़देह बात है क्योंकि मरीम नवाज़ के बड़े करीबी साथी शाहिद खाकान अब्बासी कंसिडर होते हैं। शाहिद खाकान के करीबी सोर्स से बात की तो उन्होंने कहा मैंने तो नहीं इस्तीफ़ा दिया, लेकिन फिर जियो पे खबर चल रही थी कि उन्होंने मरीम नवाज़ की। तो ये एम्बिगुइटी है, ये कन्फ्यूजन है, इसको शाहिद खाकान अब्बासी साहब खुद ही क्लियर कर सकते हैं। मरीम नवाज़ ने कहा कि उनके ओहदे के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं और उन्होंने जो दुरुस्त बात की कि उनके लिए ओहदे आम नहीं हैं और उनके लिए सबसे बड़ा ओहदा आवाम की मोहब्बत है। एक बड़े क्राउड से उन्होंने खिताब किया, लेकिन उनके खिताब में 2 बातें इंपॉर्टेंट थी। एक तो वो नवाज़ शरीफ की वापसी की तैयारियां कर रही थी, दूसरा इमरान खान की गत बना रही थी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर लोगों को बताया कि अब मुल्क जिस नहज पर पहुंच गया है, नवाज़ शरीफ के सिवा कोई चॉइस यहाँ पर मौजूद नहीं है। और जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक़ है तो उन्होंने इसका सारा इल्ज़ाम इमरान खान पर डाला और उन्होंने कहा कि जब इमरान खान IMF से मुआहिदा कर रहे थे, स्टेट बैंक को ऑटोनमस कर रहे थे, उस वक्त सारी कौम चीख रही थी कि खान साहब ये मुआहिदा ना करें। और खान साहब ऐसे खुश थे जैसे वर्ल्ड कप जीत के आए हुए हैं। ज़ाहिर है खान साहब जैसे वक्ती लीडरों को पता होता है उनका वक्त कम होता है, उन्हें वक्त गुजारना होता है, लूट मार करनी होती है, फिर उसके बाद माशरे में इंतशार पैदा करना होता है। तो मरीम नवाज़ ने कहा जी कि ये जो महंगाई हो रही है ये बुनियादी तौर पर IMF के उन मुआहिदों की वजह से हो रही है जो इमरान खान ने किए, और माजी में इसहाक डार और नवाज़ शरीफ खैर बात कह चुके थे IMF को। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि क्यों उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो है हुकूमत में आए। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान हालात को इस नहज पे ले आए थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा था। तो ये वतन तो जाहिर है ये वतन होगा तो फिर हम सब होंगे ना, ये फ़ौज, ये अदलिया, ये सियासतदान, ये ऐवान तभी होंगे ना जब पाकिस्तान होगा। तो पाकिस्तान अगर श्रीलंका या तबाही के मोड़ पे पहुंचेगा तो फिर किसी का कुछ नहीं रहेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि चेंज ऑफ कमांड सियासी तौर पे हो और इमरान खान को साइड पे किया जाए, वरना जिस नहज पे वो चल रहे थे वो नहज बहुत ख़तरनाक थी। लेकिन अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि मरीम नवाज़ इस हुकूमत की महंगाई को डिफेंड कर रही है, और मैं आपको ये बताऊं ये डिफेंडेबल महंगाई नहीं है, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। 6, 7, 8, 9, 10 महीने हो गए हैं हुकूमत को आए हुए, अब सहूलत होनी चाहिए थी। 6 महीने चले जी, चीज़ें समझ रहे थे, मामला ठीक कर रहे थे, IMF से बात कर रहे थे, और इसहाक डार साहब जो आए थे कह रहे थे कि मैं इसहाक डार IMF को नाखून चने चबवा दूँगा। तो वो तो बात नहीं हुई, वो तो मामला और बिगड़ गए हैं।
IMF نے اسحاق ڈار کو اور پاکستان کی عوام کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں. تو اس کو بہت زیادہ ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک انہوں نے کہا کہ اس وقت نواز شریف جیسے زیرک سیاستدان کی ضرورت ہے، وہ بالکل ہے، اور وہی اس وقت ملک کو سنبھال سکتے ہیں. پھر دہشت گردی کے سوال پر بھی مریم نواز نے کہا کہ افواج پاکستان نے جس طرح ہمیشہ ملک کا دفاع کیا اور ملک کو دہشت گردی سے بچایا، بالکل صحیح بات کی ہے. اور پھر انہوں نے الزام نہیں لگایا کہ پشاور میں جو حملہ ہوا ہے اس کے ذمہ داران کون تھے، 10 سال سے وہاں پر کس کی حکومت تھی. تو یہ بڑے ویلڈ سوال ہیں، اس پہ اس وقت ساری قوم سوچ رہی ہے اور سوچنا بھی چاہیے. اور مریم نواز نے جو سوال اٹھائے ہیں وہ بڑے بامانی ہیں، بے معنی نہیں ہیں، بڑے بامانی سوالات ہیں، اور اس کے پیچھے ہی اصل جوابات چھپے ہوئے ہیں کہ کیوں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کون یہ غلطیاں کر رہا ہے. اچھا، مریم نواز کا خطاب ہوا تو خان صاحب آ گئے جناب، اور خان صاحب ظاہر ہے وہی اپنی ترنگ میں تھے، جلن باجوہ پہ ہی پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ دنیا آگے نکل گئی ہوئی ہے. اب جلن باجوہ قصہ پارینہ ہو چکے ہوئے ہیں. ان کے وہ پہلے ایکسٹینشن سے اچھے تھے یا ایکسٹینشن کے بعد اچھے تھے، یہ باتیں اب عام نہیں ہیں. اب پاک فوج کے جو چیف ہیں وہ جنرل عاصم منیر ہے، اور وہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بڑے پرعزم ہیں. لیکن عمران خان چونکہ خطاب میں کمال غلطیاں کرتے ہیں تو کچھ جو ہیں وہ اس میں سے باتیں پکڑ لیتے ہیں. دیکھیے، عمران خان نے آج کے خطاب میں اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ طالبان کے ساتھ سہولت کاری کی کوششیں کر رہے تھے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ افغانستان میں 30 سے 40 ہزار فائٹرز ہیں. فائٹرز خود کش بمبار اس طرح کے لوگ ہوں گے، اور ان کو پاکستان میں سیٹل کیسے کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ وہ حکومت بھی شامل ہو اس فیصلے میں اور فورسز بھی شامل ہو. اور پھر جنرل فیض حمید کے حوالے سے بھی کہا کہ یہ جو ہم ان کو سیٹل کرنا چاہ رہے تھے، اسی بات پہ جنرل فیض حمید کو میں روکنا چاہ رہا تھا، اور تنازع کھڑا ہو گیا. تو جنرل فیض حمید تو نہیں رکے اور خان صاحب کی حکومت بھی گئی. اور آج پشاور جو ہے وہاں پر ماتم کا سما ہے. تو ان لوگوں کو خان صاحب سیٹل کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ خان صاحب اس گفتگو سے، اس ارادے سے اجتناب کریں گے، معافی مانگیں گے. لیکن خان صاحب تو بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں، ہم سیٹل کرنا چاہ رہے تھے. پھر چونکہ خان صاحب کی سوئی پھنسی ہوئی ہے الیکشن کے حوالے سے، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اس شہر میں ہوا جہاں آپ کی 10 سال حکومت تھی، آپ کی غفلت نااہلی پر بات نہ کی جائے. لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس دھماکے کی وجہ سے حکومت الیکشن ڈیلے کرنا چاہ رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ تو کوئی بہت ہی شقی القلب شخص کہہ سکتا ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اسے سانحے کی نہیں پڑی، اسے الیکشن کی پڑی ہے. تو خان صاحب پتہ نہیں کس خیال میں ہے. پھر آصف زرداری صاحب کے حوالے سے بھی جن باتوں پہ ہم چاہ رہے تھے کہ یہ شرمسار ہو کہ آصف زرداری صاحب نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. ابھی تک تقریباً ہر بندے پہ قتل کرنے کا الزام لگا چکے ہیں، قتل کی سازش کا آصف زرداری پہ بھی لگا چکے ہیں. اب سنا ہے پیپلز پارٹی کو ہرجانہ وغیرہ بھی کر رہی ہے، کوئی کیس وغیرہ کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا آصف زرداری نے جو میرے خلاف سازش کی، میں اس پر پوری کتاب لکھ سکتا ہوں. تو خان صاحب نے جو یو ٹرن لیے اس کے اوپر تو 10 کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. تو یہ میرے خیال میں خان صاحب کا خطاب بنتا نہیں تھا. ابھی پشاور کے سانحے کے حوالے سے بات کریں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہنگائی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں اور دہشت گردی کا بھی میں ذمہ دار نہیں ہوں. یعنی 10 سال آپ نے اس صوبے میں حکومت کی اور کہہ رہے ہیں کہ اس صوبے میں یہ جو کچھ ہوا ہے اس کی میری ذمہ داری نہیں ہے، باڑھ میں جائیں. تو بھائی آپ نے کہا کہ KPK کی پولیس کو آپ نے پتہ نہیں کیا ناسا سے اس کے لیے اکوپمنٹ لے آئے ہیں یا کہاں سے، اور اس سب کے باوجود اب کسی قسم کی ذمہ داری نہیں لے رہے. آپ کی جماعت کا کوئی بندہ، وہ لوگ جو آپ کے خاطر ووٹ دیتے رہے، ان کو پوچھنے بھی نہیں گیا، افسوس کا اظہار بھی نہیں کیا، روتے ہوئے لوگوں کو گلے لگانے بھی نہیں گیا. تو خان صاحب جو ہے وہ تو اچھا. مریم نواز نے دہشت گردی کے حوالے سے جو ان کا سٹانس تھا کہ افواج پاکستان بالکل درست کام کر رہی ہیں اور دہشت گردی کو ختم کرنا چاہیے. عمران خان کا سٹانس بالکل الٹ تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم جو ہے نا، یہ دہشت گردی کو ختم کرنا
جو ہم تو طالبان سیٹل کرنا چاہ رہے تھے، یہ تو جنرل باجوہ نے ہمیں یہ کوشش نہیں کرنی تھی، بالکل ڈفرینٹ سٹانس۔ اور جو میں کہہ رہا تھا کہ اگر یہ تقسیم رہے گی تو پھر یہ معاشرہ بہت مشکل میں پڑ جائے گا۔ تیسرا بیان جو میں نے آپ کو بتانا ہے وہ بھی آج ہی کے دن کا ہے، وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج سپریم کورٹ میں ایک مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے پشاور خودکش حملے کے حوالے سے کچھ ریمارکس دیے، اور انہوں نے کہا یہ کون لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو یہ دو وہ دو، یعنی ان کی سہولت کاری کرو، ان کو رعایتیں دو، ان کو سیٹل کرنے کی کوشش کرو، ان کی مدد کرو۔ تو وہ تو بالکل اس سے مختلف بات کہہ رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پشاور خودکش حملے میں کے بعد ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے ایک جملہ بڑا واضح کہا کہ ہم کب تک دہشت گردوں سے ڈرتے رہیں گے، اور ان کا اشارہ بنیادی طور پر پی ٹی آئی کی طرف تھا کہ بھائی وہ جو مرضی کر کے چلے جاتے ہیں، آپ کے بندے ہی نہیں پہنچتے، آپ خود انہیں بھتا دیتے رہے آپ کے وزیر، تو ہم کب تک رکھ کے ان لوگوں سے خوف زدہ رہیں گے، ہمیں ایک ایکشن کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب میں نکال سکتا ہوں، ہو سکتا ہے قاضی صاحب کا یہ مطلب نہ ہو کہ ہمیں ان کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے، کوئی ایکشن کرنا چاہیے، کوئی بڑا پلان بنانا چاہیے، اور سفارتی طور پر، سیاسی طور پر، عسکری طور پر تمام قوتوں کو مل بیٹھ کر یہ بات کرنی چاہیے کہ اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرنا ہے۔ ہم روز یہ آنسو نہیں دیکھ سکتے، ہم روز بچوں کا، اپنے جوانوں کا، بزرگوں کا خون سڑکوں پر بہتا نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے لیے تمام لوگوں کو متحد ہو کر کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا، ایک یونائٹڈ قسم کا فرنٹ بنانا پڑے گا، اور اس کے بعد یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ ایک اور جملہ بھی انہوں نے طالبان کے حوالے سے کہا، چونکہ بولڈ سٹانس رکھتے ہیں، انہوں نے کہا لمبی داڑھی رکھنے سے آدمی زیادہ مسلمان نہیں ہو جاتا۔ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز کا سٹانس کیا ہے، عمران خان کا سٹانس کیا ہے، قاضی فائز عیسیٰ کا سٹانس کیا ہے۔ یہ تینوں لوگ بہت اہم لوگ ہیں اس سوسائٹی کے۔ مریم نواز مستقبل کی وزیر اعظم ہے، عمران خان ماضی کے وزیر اعظم ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ مستقبل کے چیف جسٹس ہیں۔ تو اگر یہ تفاوت نظر آ رہا ہے تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ اور مریم نواز کی گفتگو میں اتفاق ہے، لیکن ایک طبقہ جو عمران خان کو چاہتا ہے، ان سے انفلوئنس ہے، انسپائرڈ ہے، تو وہ کہیں یہ سوچ کر طالبان کی اپنے طور پہ سہولت کاری نہ شروع کرتے، کیونکہ ہمارے محبوب لیڈر عمران خان نے کہا ہے۔ تو اس سارے سلسلے کو، سہولت کاری کے سلسلے کو بند ہونا چاہیے، اور اب میرے خیال میں عمران خان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو قوم سے انتقام کا سلسلہ ہے، اب خدا کے لیے وہ بند کرتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہو، اللہ حافظ۔